शकूर साहब अपने बेटे तारिक को डॉक्टर बनाना चाहते थे। ये तारिक की तीसरी अटेम्प्ट थी और तीसरी कोशिश में भी वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने में कामयाब ना हो सके। जब तीसरी बार भी नाकाम हुए तब शकूर साहब ने अपने बेटे से बोलचाल बंद कर दी। तारिक को इस बात का बहुत अफसोस हुआ। वो अपने बाप का ये रवैया उसने पहले नहीं देखा था। वो दिल बर्दाश्ता होकर घर से चल पड़ा। शहर से दूर एक बड़ी सी नहर में छलांग लगा दी। तारिक को तलाश किया गया। दूसरे दिन नहर के किनारे एक ख़त पड़ा था और तारिक की कमीज़ भी ख़त के साथ थी। ख़त में लिखा था कि बाबा जान, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन किस्मत में शायद कामयाबी नहीं थी। मुझे माफ़ कर देना, मैं आपका लायक बेटा साबित ना हो सका जो कि आपके ख्वाबों को पूरा करे। रात 10 बजे के करीब एक किसान अपनी खेत में नहर का पानी लगा रहा था। उसने नहर से बहती हुई किसी नौजवान की लाश देखी, लेकिन जब गौर किया तो उसकी सांसें अभी भी बाकी थी। जब उसे घर लाया, उसके पेट से पानी निकाला गया। तारिक को जब होश आया तो उसने किसान की मिन्नत की कि मैं अपने बाप का सामना नहीं करना चाहता, लिहाजा मेरे बाप को ये खबर मत देना कि मैं अभी ज़िंदा हूँ। रेस्क्यू टीम जब तारिक की बॉडी ढूंढने में नाकाम हुई तब शकूर साहब समझ चुके थे कि उसके बेटे के नसीब में कब्र नहीं थी। उसके बेटे की लाश अब नहीं मिलने वाली। लेकिन 8 साल बाद एक ऐसा अजीब वाक़या हुआ जब शकूर साहब की तबीयत अचानक ख़राब हुई और उसे हस्पताल ले जाया गया तो वहाँ उसने देखा कि शकूर साहब ने अपनी बीवी से उसके ज़ेवरात मांगे। बीवी ने अपने ज़ेवरात शकूर साहब के हवाले किए, लेकिन उसके चेहरे की उदासी देखकर शकूर साहब ने मुस्कुराकर अपनी बीवी शबाना से यही कहा कि तुम्हारा दिल भी बहुत छोटा है, ये ज़ेवरात आर्जी हैं, हम इन्हें वापस ख़रीद सकते हैं। तुम्हारे बेटे के मुस्तकबिल का मामला है और इसके लिए तुम कैसी माँ हो कि अपने बेटे के लिए इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकती। शबाना अपने शौहर से कहने लगी कि ये ज़ेवरात मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए संभाल रखे थे। ये बहुत कीमती हैं और आने वाला वक्त काफ़ी महंगा और मुश्किल साबित होगा। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ, कल को मैं अपनी बेटी के लिए कोई ज़ेवर वग़ैरह नहीं ख़रीद सकती, लेकिन अब ये पुराने ज़ेवरात फ़रोख्त होने जा रहे हैं जिसके लिए मैं काफ़ी फ़िक्रमंद हूँ। शकूर साहब ने अपनी बीवी से कहा कि क्या तुम अपने बेटे से वाकिफ़ नहीं हो? क्या तुम नहीं जानती कि तारिक अपने ख़ानदान से, अपने वालिदैन से, अपनी छोटी बहन से कितनी मोहब्बत करता है? तारिक अपनी बहन का सहारा बनेगा। तुम्हारा बेटा, उसका मुस्तकबिल बहुत कामयाब है, वो एक कामयाब डॉक्टर बनेगा। बस उसकी कामयाबी के लिए दुआ करती रहना। शबाना अपने शौहर से कहने लगी, तारिक ने पहले भी तो टेस्ट दिया था, उसमें वो कामयाब ना हो सका। ये उसकी दूसरी कोशिश है, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस बार भी नाकाम हुआ तो फिर। शकूर साहब ने बीवी से कहा कि ऐसी बातें मत करो। पहली दफ़ा उसे नाकामी का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन इस बार तो तारिक लाहौर जा रहा है। एक अच्छी सी एकेडमी ज्वाइन करेगा जहाँ पर उसकी तैयारी होगी। वो अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं अपने बेटे से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वो कभी हिम्मत नहीं हारता, मुश्किल से कभी भी नहीं घबराने वाला। आखिर वो किसका खून है? मैं भी तो ऐसा ही था। ज़िंदगी में मुझ पर कई मुश्किलात आईं, मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने तमाम बच्चों को भी मैंने यही नसीहत की कि मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, आने वाला वक्त हमेशा अच्छा होता है। बीवी शबाना के ज़ेवरात फ़रोख्त करके उसने अपने तारिक बेटे के लिए एक अच्छी एकेडमी में एडमिशन दिलवाया। लाहौर में उसकी रिहाइश का बंदोबस्त किया, जहाँ अच्छी रिहाइश में पुरसकून माहौल था और अच्छा खाना था। ज़ेवरात के बाकी पैसे जो बचे उसने वो बैंक में जमा करवाए ताकि आने वाले दिनों में वो अपने बच्चों की तालीम पर ख़र्च कर सके। वो अपने दोनों बच्चों को पढ़ाना चाहता था। तारिक जानता था कि उसका बाप उससे कितनी उम्मीदें लगा कर बैठा है, लिहाजा उसने सख्त मेहनत की, मगर दूसरी अटैम्प्ट में भी वो थोड़े से मार्जिन से रह गया और किसी कॉलेज में एडमिशन ना मिल सका। जब शकूर साहब का बेटा मुसलसल दूसरी बार भी नाकाम हुआ तब शकूर साहब थोड़े से मायूस हुए, लेकिन तारिक ने अपने बाप से वादा किया कि अब्बा जान, मैंने भी कभी हिम्मत नहीं हारी, मैं अब भी पुरुम्मीद हूँ, अपनी मेहनत जारी रखूँगा। बेटे का जज्बा देखकर शकूर साहब की हिम्मत बहाल हुई,
لیکن اس نے اپنی بیوی سے یہ ضرور کہا کہ میرے بیٹے کے میٹرک کے نمبر ماسٹر عتیق کے بیٹے سے کافی زیادہ تھے۔ یہ دونوں کلاس فیلوز تھے۔ ماسٹر عتیق کے بیٹے کا ایڈمیشن ہو گیا لیکن میرے بیٹے کا نہ ہو سکا۔ اس کی بیوی شبانہ نے اپنے شوہر سے یہی کہا کہ شکور صاحب، یہ ساری قسمت کا کھیل ہے۔ کئی ایسے طالب علم ہوں گے جو پہلی ہی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے، چونکہ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی بار بار کوشش کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں نے طارق کے چہرے پر پریشانی ضرور دیکھی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ طارق پر کسی قسم کا دباؤ مت ڈالیں تاکہ وہ ذہنی ڈپریشن میں نہ چلا جائے، کیونکہ ذہنی سکون سب سے زیادہ اہم ہے۔ آپ تو اپنے بیٹے سے اچھی طرح واقف ہیں، کتنی حساس طبیعت کا مالک ہے، چھوٹی سی بات کو دل پر لے لیتا ہے۔ شکور نے بیوی سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے ہر سٹیپ پر اپنے بیٹے کو سپورٹ کیا، کیا میں اس کی ناکامی چاہوں گا؟ میں تو اسے مزید محنت کرنے کے لیے اکساتا ہوں اور اس میں سختی بھی کرتا ہوں، بلکہ میں اسے اکساتا اس لیے ہوں، اسے بتانا چاہتا ہوں کہ منزل کافی قریب ہے، لہٰذا اپنی محنت جاری رکھو۔ آج شکور صاحب مسجد سے نماز ادا کرنے کے بعد واپس گھر جا رہے تھے۔ ماسٹر عتیق کا جیسے ہی اس کے ساتھ سامنا ہوا، اس نے اپنا رخ بدل لیا۔ شکور صاحب دوسری سمت میں چلنا شروع ہوئے۔ ماسٹر عتیق کافی عرصے سے اس کے یہ بات محسوس کر رہے تھے کہ شکور صاحب کا میرے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا بھی نہیں ہوا، تو یہ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ آخر مجھ سے کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ وہ تیز تیز قدموں سے شکور کا پیچھا کرنے لگے تاکہ اس سے بات کر سکے، اسے وجہ معلوم ہو۔ پھر جب وہ شکور کے قریب آیا تو اسے آواز دے کر روکا اور اس سے کہا کہ بھائی، مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد ہم آپس میں بات کرتے تھے اور اس کے بعد کبھی ہوٹل میں بیٹھ کر چائے بھی پی لیتے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے میں یہ بات نوٹ کر رہا ہوں، آپ مجھ سے خفا ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے یا پھر آپ مجھ سے ناراض ہیں کسی وجہ سے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ شکور نے اسے جواب دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بھلا میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گا، بس آج کل میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں۔ ماسٹر عتیق اب بھی اس سے بات کرنا چاہتے تھے ڈیٹیل سے، لیکن شکور نے اس کی بات کاٹ لی اور آدھی بات کرنے کے بعد وہ جلدی سے ماسٹر عتیق سے کہنے لگے، اچھا ماسٹر صاحب، میرا گھر پر ایک ضروری کام ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے واپس گھر آیا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بھی سرخ تھا۔ بیوی شبانہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا، لیکن تمہارے علاوہ کسی کو بتانا چاہتا بھی نہیں تھا، مگر یہ حقیقت ہے کہ عتیق جیسے ہی میرے سامنے آتا ہے میری طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اس سے بات کرنا، بولنا مجھے پسند نہیں، حتیٰ کہ اسے دیکھنا بھی میں پسند نہیں کرتا۔ میرے دل کی ہمیشہ یہی خواہش ہے کہ وہ میرے سامنے نہ آئے۔ شبانہ نے حیرانگی سے پوچھا، آپ کے تو وہ دوست تھے، لیکن ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی لڑائی ہوئی یا کوئی اور بات ہے؟ کہنے لگے، نہیں، عتیق صاحب اچھے انسان ہیں، بھلا وہ مجھ سے کیوں لڑائی کریں گے؟ نہ ہی میں نے اس سے لڑائی کی، اس نے مجھے کبھی ایسی بات بھی نہیں کی کہ میں اس سے لڑوں۔ بیوی اس سے پوچھنے لگی، پھر کیا وجہ ہے؟ کہیں اس کے بیٹے کی وجہ سے آپ حسد میں مبتلا تو نہیں؟ اس نے اپنی بیوی کو مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر اس سے کہنے لگا، مجھے ہی ایسے لگتا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ لیکن بس یہ بات مجھے کسی طرح ہضم نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا شروع سے ہی تعلیمی لحاظ سے اس کے بیٹے سے لائق تھا، زیادہ ذہین تھا۔ 5ویں جماعت سے لے کر میٹرک تک اس نے اچھے نمبر لیے، حتیٰ کہ ماسٹر عتیق کا بیٹا بھی میرے بیٹے سے ہی مدد لیتا تھا۔ میٹرک کے بعد FSC میں بھی میرے بیٹے کے نمبر اس سے زیادہ تھے، لیکن پہلی ہی کوشش میں ایک اچھے سے میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا۔ حالانکہ حیرت کی بات تو یہ ہے، اس نے کبھی کسی قسم کی کوئی اکیڈمی بھی جوائن نہیں کی تھی۔ بس یہ بات مسلسل مجھے پریشان کر رہی ہے کہ اس کا ایڈمیشن آخر کیسے ہوا۔ شبانہ نے اپنے شوہر کو سمجھایا اور اسے یہی کہا کہ اپنا دل بڑا رکھیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ماسٹر عتیق اپنے تمام طالب علموں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ طارق سے بھی وہ اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی اپنے بیٹے ظفر سے کرتے ہیں، اور اس شخص سے آپ حسد کرتے ہیں، جبکہ آپ کو تو اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے تھا۔ شکور صاحب نے اپنی بیوی سے کہا،
تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کل سے ہی اپنے اس رویے پر معذرت کروں گا۔ بے شک میں ہی غلط تھا، میں اپنے کئی دنوں سے اس کا سامنا نہیں کر پا رہا۔ اس سے بات کرنے کو دل کرتا ہے لیکن پھر نہیں کرتا۔ یہ رات شکور صاحب کے لیے کافی مشکل رات تھی، اسے ٹھیک سے نیند نہ آ سکی۔ صبح ہوتے ہی وہ ماسٹر عتیق کے سکول گیا۔ وہ بچوں کو پڑھانے میں مصروف تھے کہ اس نے ماسٹر عتیق سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماسٹر عتیق اسے اپنے اسٹاف روم میں لے گیا جہاں وہ دونوں اکیلے ہی تھے۔ اس نے ماسٹر سے معذرت کی کہ ماسٹر صاحب، میں اپنے رویے کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میرا رویہ بجائے غلط تھا، بے شک میں غلط تھا۔ آپ کی بیٹے کی خوشی پر مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں حسد میں مبتلا ہو گیا۔ میں دعا گو ہوں کہ ظفر ہمیشہ ترقی کرے، ترقی کے منازل طے کرے۔ ماسٹر عتیق نے شکور کو گلے سے لگایا اور کہا، کوئی بات نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، میرے لیے یہ بات کافی ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ طارق ایک محنتی لڑکا ہے، وہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ بس انسان کی فطرت ہے، کبھی کبھی وہ کمزور پڑ جاتا ہے، دوسروں کی کامیابی اس سے ہضم نہیں ہوتی۔ تم بھی اسی سچویشن سے ہی گزر رہے تھے، لیکن جلد تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تم ہمت سے کام لو، اپنے بیٹے کو سپورٹ کرو۔ حالانکہ اس کے 3 سال ضائع ہو چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس بار وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کا مشورہ دوں گا، خدا نہ خواستہ اگر اس بار بھی طارق کامیاب نہ ہو سکا تو اس کی تعلیم جاری رکھنا، اسے مزید مشکل میں مت ڈالنا، کیونکہ 3 سال بہت ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ اس بار بھی اس نے طارق کو ایک اچھی اکیڈمی میں ایڈمیشن دلوایا۔ جو پیسے اس نے بینک میں جمع کر رکھے تھے اس سے اپنے بیٹے کی اکیڈمی کی فیس ادا کی اور رہائش کا بندوبست بھی کیا، مگر افسوس طارق اس بار بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ تیسری بار ناکام ہونے کے بعد شکور صاحب کا رویہ اپنے بیٹے کے ساتھ بالکل بدل گیا۔ حالانکہ شروع کے دنوں میں وہ ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر قسم کی بات شیئر کرتے، اور طارق کی ناکامی پر یہی شکور تھے اور اس سے یہی کہتے تھے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، اگلی بار تو ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اب کی بار اس نے اپنے بیٹے سے کوئی بات تک نہ کی۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود باپ بیٹا ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ ایک بار طارق نے اپنے باپ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، اس کے کمرے میں خود چل کر گیا، لیکن کمرے میں جاتے ہی شکور صاحب نے اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، جو بھی بات کرنا ہے تم کل کرنا، اس وقت میں کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ طارق جانتا تھا اس کا باپ کیوں خفا ہے، لیکن وہ اپنے باپ سے یہی سوال کرتا، کیا میں نے محنت نہیں کی؟ کیا کسی قسم کی کوتاہی کی؟ میں تو ہمیشہ آپ کا خواب پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن قسمت نے مجھے اس بات کا موقع نہ دیا۔ شاید میرے نصیب میں ڈاکٹر بننا تھا ہی نہیں۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے والدین کی گفتگو سن لی، جس پر شکور صاحب اپنی بیوی سے یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہارے زیورات بیچ کر بہت بڑی غلطی کی۔ تقریباً 2 لاکھ روپے میں اس کی تعلیم پر لگا چکا ہوں، اس کی اکیڈمی کی فیسیں ادا کی، اسے ایڈمیشن دلوایا، لیکن یہ نالائق تھا، اس میں دم نہیں تھا کہ کسی سے کمپٹیشن کرے۔ دیکھو ذرا عتیق صاحب کے بیٹا پہلی ہی کوشش میں کامیاب ہوا اور اسے ایڈمیشن مل گیا۔ کتنا خوش نصیب ہے اس کا باپ جس کا ظفر جیسا بیٹا ہو، اور ایک میں ہوں جو اپنی تمام جمع پونجی اپنے بیٹے کی تعلیم پر لگا چکا ہوں، ابھی تک مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میں بہت بڑا بد نصیب باپ ہوں اور میرا بیٹا بھی ایک نالائق ثابت ہوا۔ میں اب اس سے کوئی بات نہیں کروں گا، اور اس بات کے لیے مجھے تم بھی مجبور مت کرنا۔ شاید آنے والے دنوں میں میرا دماغی اذیت جو میں سہ رہا ہوں یہ کم ہو جائے اور میں طارق سے بات کر سکوں، لیکن فی الحال میں اس پوزیشن میں نہیں۔ تم بھی اس بات کو سمجھو، اپنے بیٹے کو بھی سمجھا دینا کہ وہ بار بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرے۔ شبانہ اپنے شوہر کو سمجھا رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، لیکن شکور بھی اپنی عادت سے مجبور تھا۔ اس کی ماں شبانہ اپنے بیٹے کے پاس آئی، اس سے یہی کہا کہ بیٹا صبر سے کام لو، تمہارا باپ پریشان ہے، اس کی ذہنی کیفیت عجیب سی ہے، میں اسے جانتی ہوں، لیکن ابھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن تمہاری ناکامی کی وجہ سے کافی مایوس ہو چکا ہے۔
لہٰذا باپ کی اس بات کو دل پر مت لینا، لیکن وہ بھی اسی کا بیٹا تھا، بہت ہی حساس طبیعت کا، اور یہ بات تو اس کا باپ شکور بھی جانتا تھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے، طارق کتنی حساس طبیعت کا مالک ہے، وہ کبھی بھی میری اس طرح بے رخی برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ایک ہفتے تک جب شکور صاحب نے اپنے بیٹے سے بات نہ کی تو طارق مایوس ہو گیا۔ وہ زندگی سے بیزار ہو چکا تھا، اسے اپنی زندگی سے نفرت ہو چکی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا جب وہ گھر سے باہر نکل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ اور ایک قلم تھا اور وہ اپنے قصبے سے دور ایک بڑی سی نہر کے کنارے روانہ ہوا۔ یہ وہی نہر تھی جہاں وہ جانا پسند کرتا تھا۔ چاندنی رات میں وہ نہر کے کنارے بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کرتا، مستقبل کے اپنے سنہرے خواب دیکھتا، مگر آج پہلی بار وہ اسی نہر کے کنارے کچھ دوسری سوچ لے کر آیا تھا۔ وہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی جان لے گا، لیکن اس بارے میں وہ اذیت میں گزر رہا تھا۔ باپ کی بے رخی سے مجبور ہو کر اس نے جان لینے کا فیصلہ کیا، حالانکہ وہ اپنی ماں کے بارے میں بھی بار بار سوچ رہا تھا۔ اسے ماں یاد آ رہی تھی، ماں کو سوچ کر وہ رو بھی رہا تھا، لیکن زندگی سے اب وہ تنگ تھا۔ پہلے سے اس نے خط لکھنا شروع کیا۔ یہ خط اسپیشل اس کے باپ کے نام پر تھا، لیکن ماں کے لیے بھی اس نے چند سطریں ضرور لکھی تھی۔ خط لکھ کر اس نے اپنی شرٹ کے نیچے وہ خط رکھا، پھر گہری نہر میں چھلانگ لگا دی۔ شام ہو چکی تھی، ماں اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی۔ وہ اپنے شوہر سے پوچھ رہی تھی کہ طارق ابھی تک گھر واپس نہیں آیا، کہاں چلا گیا؟ شکور نے کہا کہ پریشان مت ہو، وہ واپس آ جائے گا، وہ دوستوں کے پاس ہی گیا ہوگا، اب اسے اور کوئی کام بھی تو نہیں، بس اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر واپس آ جائے گا۔ لیکن یہ ایک تاریک رات تھی، رات کی تاریکی چھا رہی تھی۔ ماں کا دل بیٹے کے لیے بیداب تھا، تڑپ رہا تھا۔ جب رات کے 11 بج چکے تھے اور ابھی تک وہ واپس نہ آیا، اب تو شکور صاحب بھی اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہونے لگے۔ اس نے اپنی بیوی کو تسلی دی اور کہا، میں جا رہا ہوں پتہ کرنے، اس کے دوستوں کے پاس جاؤں گا، امید ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے پاس ہی بیٹھا ہوگا، تم زیادہ پریشان مت ہو۔ شکور صاحب اس کے ایک ایک دوست کے گھر گئے، لیکن کسی نے کچھ بھی نہ بتایا۔ اس کا باپ کافی پریشان ہو گیا۔ اس کا واپس گھر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کی بیوی شبانہ بار بار اپنے بیٹے کے بارے میں ہی اس سے پوچھے گی، لیکن اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ انہی سوچوں میں تھا کہ عتیق نے اسے دیکھ لیا۔ ماسٹر عتیق اس کے پاس آیا اور پریشانی کی وجہ پوچھی، جس پر اس نے بتایا کہ بیٹا طارق نظر نہیں آ رہا، رات کے 12 بجنے والے ہیں، لیکن ابھی تک وہ گھر واپس نہیں لوٹا اور اس کا فون بھی بند ہے۔ ماسٹر نے شکور سے پوچھا کہ تم نے اپنے بیٹے سے کچھ کہا تو نہیں، مطلب فیل ہونے پر اس پر غصہ تو نہیں کیا؟ جس پر شکور نے ماسٹر صاحب کو بتایا کہ میں نے غصہ تو بالکل نہیں کیا، لیکن جب تیسری کوشش میں بھی اسے کسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہ ملا تب میں اس سے بات نہیں کرتا تھا، میرا دل اس سے بات کرنے کو کرتا بھی نہیں تھا، میری غلطی تھی، میں اپنے بیٹے سے بیزار تھا، حالانکہ اس موقع پر مجھے اپنے بیٹے کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے ایسا نہ کیا۔ ماسٹر عتیق نے کہا، کمال کرتے ہو شکور بھائی، غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہو۔ اس دن بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا، لیکن آپ کو شاید میری بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی بچہ تھا، نہ سمجھ تھا، اسے تو سپورٹ کی ضرورت تھی، لیکن اسے سپورٹ کرنے کی بجائے الٹا آپ اس سے ناراض ہو گئے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ایسا بالکل نہ کرتا، اپنے بیٹے کو سپورٹ کرتا۔ اولاد پہ جب برا وقت آ جائے تو والدین اور بڑوں کا یہ فرض ہے کہ ان کا ساتھ دیں، نہ کہ ان سے بے رخی کر بیٹھیں۔ خیر، اب میں آپ کو اسی بات کا مشورہ دوں گا کہ آپ میرے ساتھ چلیں پولیس اسٹیشن، طارق کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ بھی تو موجود نہیں۔ لیکن شکور صاحب ابھی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں، ایسا میں نہیں چاہ رہا، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، ایسا کچھ بھی نہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ کہیں چلا گیا ہے لیکن واپس آ جائے گا، بس مجھے اس کی ماں کی فکر ہے، وہ اپنے بچے کے لیے کافی پریشان ہے اور میرا دل گھر واپس جانے کو نہیں کر رہا۔ کاش کوئی میں اچھی خبر لے کر گھر واپس جاتا، لیکن میرے پاس کوئی ایسی خبر ہے ہی نہیں، اور سچ پوچھیں تو میں بھی ابھی تک نہیں جانتا کہ وہ آخر ہے کہاں۔ شکور صاحب نے پولیس اسٹیشن جانے سے انکار کیا اور یہی کہا کہ فی الحال مجھے اپنی بیوی کو سنبھالنا ہے،
وہ گھر گیا تو شبانہ اس کے انتظار میں تھی۔ جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوا تو اس نے بے چینی سے اپنے شوہر سے پوچھا کہ میرا بیٹا واپس آ گیا؟ طارق کہاں ہے؟ طارق تو آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اپنی بیوی کو جھوٹی تسلی دینے لگا کہ بیگم پریشان مت ہو، وہ واپس آ جائے گا، وہ بغیر بتائے کہیں چلا جاتا ہے، اس کی عادت ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شبانہ کہہ رہی تھی کہ میں کیسے پریشان نہ ہوں، میرا لال آج زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ گھر نہیں رہا، وہ گھر میں اس نے رات نہیں گزاری، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں آپ سے کہتی تھی، میں آپ سے بار بار کہتی تھی کہ بیٹے سے اس طرح ناراض مت ہوں۔ آپ کی خاموشی آپ کے مارنے سے زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ وہ ایک حساس طبیعت کا مالک ہے۔ اگر آپ اسے سزا بھی دے دیتے تو وہ خوش ہوتا، لیکن آپ کی خاموشی اس کے لیے کافی اذیت ناک تھی۔ میں آپ کو بار بار سمجھا رہی تھی، لیکن آپ نے میری بات نہ سنی، نہ ہی میری بات پر غور کیا۔ اللہ نہ کرے میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو میں آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ ایسی باتیں مت کرو، میں ایک بار تم سے کہہ چکا ہوں کہ وہ واپس آ جائے گا، کل تک صبر کر لو، صبح آ جائے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ مگر کل صبح کی دوپہر ہوئی، پھر دوپہر کے بعد شام ہوئی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اب تو ماسٹر عتیق کے کہنے پر اس نے پولیس اسٹیشن جا کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروا لی تھی۔ طارق کا ایک دوست بھاگتا ہوا ماسٹر عتیق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ نہر کے کنارے یہ خط ملا ہے، یہ بالکل میرے دوست طارق کا ہی لکھا ہوا ہے، میں اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ ماسٹر عتیق خط پڑھنے لگے تو جلدی سے شکور نے اس کے ہاتھ سے خط لیا، پھر بے چینی سے وہ خط پڑھنے لگا۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ ابا جان، میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میری نیت پر کبھی شک مت کیجیے گا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور آپ کا یہ خواب پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید مجھ میں ہی کوئی کمی رہ گئی اور یہ میں نہ کر سکا۔ لیکن آپ کا یوں چپ ہو جانا، مجھ سے نہ بولنا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، یہ اذیت میں مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا اور میری ماں کا خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کا بیٹا آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس کی شرٹ بھی نہر کے کنارے پڑی تھی اور ماسٹر صاحب ادھر مٹی میں بیٹھ گئے۔ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ ایک خنجر تھا جو شکور صاحب کو کاٹ رہا تھا، اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اسی رات، جس رات طارق نے نہر میں چھلانگ لگائی، ایک کسان اپنی زمینوں کو پانی لگا رہا تھا۔ اسے نہر سے دور کوئی تیرتی ہوئی چیز نظر آئی۔ جب اس نے لائٹ سے دیکھا تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ کسی نوجوان کی لاش تھی۔ اس نے نوجوان کی باڈی باہر نہر سے نکالی، پھر دل کی دھڑکن چیک کی تو اس کی سانسیں اب بھی باقی تھیں۔ کسان نے طارق کے پیٹ سے پانی نکالا، پھر اپنے ایک ساتھی کو آواز دی۔ اس کا ساتھی آیا تو خادم حسین، جو کہ اسی کسان کا نام تھا، وہ جلدی سے طارق کو قریبی ہسپتال میں لے گیا۔ طارق کا فوراً علاج کیا گیا، اس کی حالت خطرے سے باہر تھی، لیکن خادم حسین اب بھی اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ طارق کے لیے وہ ایک اجنبی تھا اور وہ بھی طارق کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے پہلی بار طارق کو دیکھا تھا۔ طارق کو جیسے ہی ہوش آیا تو خادم حسین اس کے پاس آیا۔ اس نے طارق سے کہا کہ خدا کا شکر ہے تمہاری جان بچ گئی۔ بیٹے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم کہاں کے رہنے والے ہو، یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ طارق نے اداس لہجے میں کہا، جو میں چاہتا تھا افسوس ویسا نہ ہوا۔ بڑی ہمت کر کے میں نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن شاید موت بھی مجھ سے روٹھ چکی ہے۔ خادم حسین نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس نے طارق سے فقط اتنا کہا، کیوں اپنے والدین کو جیتے جی مارنا چاہتے ہو؟ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ، کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ طارق نے ہاتھ جوڑ کر خادم حسین سے کہا کہ انکل مجھ پر ایک احسان کریں، فی الحال میرے والدین کو میری زندگی کی خبر نہ دیں، میں ٹھیک ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ نہ میں آپ کو اپنا نام بتا سکتا ہوں، نہ ہی اپنے علاقے کا نام، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں تقریباً 5 سے 7 کلومیٹر نہر میں تیر رہا تھا، لیکن میری سانسیں چل رہی تھیں۔ خادم حسین نے طارق سے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم حرام کی موت مرو اور اپنے والدین کے لیے نہ ختم ہونے والا دکھ چھوڑ کر جاؤ۔ پھر طارق نے خادم حسین کو اپنی ساری کہانی بتائی۔
اپنے علاقے کا نام بتایا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ فی الحال میرے والدین کو، میرے گھر والوں کو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا۔ طارق کی ضد پر اس نے طارق کے گھر والوں کو کچھ بھی نہ بتایا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گے، میں بے اولاد ہوں، اور جب مکمل طور پر تم صحت یاب ہو جاؤ گے تب تمہاری مرضی ہے، تم جہاں جانا چاہو تم واپس جا سکتے ہو، اپنے گھر ہی جانا، میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گا، آخر مرضی تمہاری ہی ہے۔ طارق تقریباً 1 سال تک خادم حسین کے پاس رہا۔ اس دوران خادم حسین طارق پر حیران تھا کہ یہ کیسا بیٹا ہے جو اپنے والدین کو اپنی حقیقت نہیں بتا رہا۔ اسی دوران طارق کے باپ شکور نے یہی سمجھا کہ شاید میرے بیٹے کی قسمت میں قبر بھی نہیں تھی، اب میرے بیٹے کی لاش کبھی نہیں ملے گی۔ ریسکیو والے 2 دن تک اس کے بیٹے کی باڈی تلاش کرتے رہے، لیکن اس کو تو نہر سے نکال دیا گیا تھا، لہٰذا وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے۔ طارق کی ماں اپنے بیٹے کے غم میں آدھی پاگل ہو چکی تھی، وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، اس کی یادداشت بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی، جبکہ شکور صاحب بھی بیٹے کے غم میں آدھے بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان حالات میں ان کی بیٹی سکینہ، اس نے ذمہ داری کا سامنا کیا، وہ اپنے ماں باپ دونوں کو سنبھال رہی تھی، دونوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی اور ان کا خیال رکھتی، مگر ساتھ ساتھ اپنے والد سے بھی یہی کہتی کہ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بھائی زندہ ہے۔ سکینہ کی یہ بات سن کر شکور صاحب سرد آہ بھرتے، یہی سمجھتے کہ یہ بہن کا اپنے بھائی سے پیار ہے، ورنہ اس چیز کا کوئی امکان نہیں۔ خادم حسین نے ایک بار طارق سے کہا کہ 2 ماہ بعد تمہارا انٹری ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، بیٹا میں تمہیں اس بات کا مشورہ دوں گا کہ تم تیاری ابھی سے جاری رکھو، ایک بار پھر تم ایگزام میں اپیئر ہو، ہمت نہ ہارو۔ طارق دماغی طور پر اس بات کے لیے رضامند نہیں تھا، لیکن خادم حسین کی ضد پر اس نے دوبارہ تیاری شروع کی، لیکن ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے سارے ڈاکومنٹس گھر میں موجود ہیں، آپ کو کسی طرح وہ ڈاکومنٹس میرے تک لے آنا ہوں گے۔ میں جانتا ہوں میرے والدین کو میرے بارے میں خبر بھی مل جائے گی کہ میں زندہ ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی تو موجود نہیں۔ خادم حسین نے مسکرا کر طارق کی طرف دیکھا اور کہا چلو شکر ہے تمہیں اپنے والدین پر تھوڑا سا رحم آ گیا اور تم اس بات کے لیے راضی تو ہو گئے۔ پھر خادم حسین طارق کے گاؤں روانہ ہوا۔ شکور صاحب کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی سکینہ باہر آئی۔ خادم حسین نے یہی کہا کہ میں تمہارے باپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اسے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ خادم حسین نے شکور صاحب سے ملاقات کی اور اس سے یہی کہا کہ مجھے طارق کے ڈاکومنٹس چاہیے، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہے، وہ جلد آپ کے پاس واپس آ جائے گا، لیکن فی الحال وہ امتحان کی تیاری کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی سکینہ نے فوراً اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں آپ سے کہتی تھی کہ میرا بھائی زندہ ہے۔ شکور صاحب میں امید کی کرن واپس آئی، یہ سن کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دوبارہ جوان ہو چکا ہے۔ شبانہ کو بھی روتے ہوئے اس نے بتایا کہ تیرا بیٹا زندہ ہے۔ اس بار طارق کامیاب ہوا، لاہور کے اچھے سے میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن بھی ہوا۔ تقریباً 8 سال بعد شکور صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، اسے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ وہاں اس کا علاج کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بیٹا طارق تھا۔ اپنے بیٹے کی کامیابی کے بارے میں تو وہ پہلے ہی جان چکا تھا، لیکن آج اپنے بیٹے کو بطور ڈاکٹر دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنی مرض بھول چکا تھا۔ طارق اپنے باپ سے ملا، پھر اس کے بعد اپنی بہن اور ماں سے بھی ملا۔ شبانہ نے جیسے ہی بیٹے کو دیکھا تو واپس اپنے ہوش میں آ گئی۔ شکور صاحب نے خادم حسین کا شکریہ ادا کیا جس نے اس کے بیٹے کی جان بچائی تھی اور اپنے گھر میں اسے پناہ بھی دی تھی۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے تھے، لیکن اس کی بہن سکینہ دونوں کو منع کر رہی تھی کہ اب ایک دوسرے سے معافی مت مانگیں، ہمارے لیے یہی بڑی بات ہے کہ ہمارا بھائی ہمیں واپس مل گیا ہے، اور ہماری ماں جو پچھلے 8 سال سے زندہ لاش بن چکی تھی واپس اپنی زندگی جی رہی ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔